अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाए थे बहुत ही मज़ेदार से टी केक और कोकोनट के, जो बहुत ही ज़बरदस्त थे और बहुत आसान तरीके से बहुत ही इजीली बन गए थे और इतने मज़े के बने थे ना, 5 मिनट में ख़त्म हो गए थे, सबने खा लिए थे, इतने मज़े के बने थे। पहली दफ़ा मैं बना रही थी ये केक, क्योंकि मैंने ये वाला केक इससे पहले नहीं बनाया था, पहली दफ़ा मैंने बनाया था। और आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाकी आप इसको देख भी सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको जो है वो बनाया था। खैर जी, अगर आप में से कोई भी ये 10 आदतें हैं जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप खुद अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। आज मैं आपको वो 5 नंबर आदत जो बताऊँगी ना, वो 90% औरतें करती ही करती हैं और वो इनकी सबसे बड़ी दुश्मनी आदत है। जी हाँ, वो आदत इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 ने मुझे भी हैरान कर दिया था। चले, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन 10 टॉक्सिक आदतों की, हैबिट्स की, जो खामोशी से औरत की ज़िंदगी, आपकी खुशी, आपके रिश्ते और आपकी ज़हनी सेहत को तबाह कर रही है। ये आदतें इतनी आम हो चुकी हैं कि हम इन्हें बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं। हमें लगता है कि यार इसमें क्या है, कोई बात नहीं, ये तो हर कोई ही करता है, या ये तो हर किसी में आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन याद रखें, जो चीज़ बार बार आपको थकाती है वो नॉर्मल नहीं होती, वो टॉक्सिक होती है। खुद से सवाल करें, क्या मैं भी इनमें से कोई आदत मेरे अंदर तो नहीं है? ये बात आपने खुद से लाजमी पूछनी है। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मरियम खान ब्लॉग पे आपका वेलकम है। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलें, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे ऐसी टॉक्सिक आदतों के बारे में, आदत के बारे में, जो सबसे ख़तरनाक आदत है और शायद आपको लगता है कि इसको करने से लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे, लोग मेरी कदर करेंगे, लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे, मेरी वैल्यू होगी, मुझे लोग बहुत पूछेंगे। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और हमारी सोसाइटी में हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे स्पेशली माँ बाप जो हैं, वो हमें यही सिखाते हैं कि तुमने अपने ससुराल में जाकर ये काम ज़रूर करना है। इससे क्या होगा ना, तुम्हारी बड़ी इज़्ज़त होगी, सब तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, तुम्हारी बड़ी तारीफ़ें होंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, और वो आदत है पीपल प्लीजिंग। जी हाँ, हर एक को खुश रखने की कोशिश करना। ये सबसे ख़तरनाक आदत होती है। हर बंदे को खुश रखने की कोशिश करना ना, आप अपनी ख्वाहिशात, अपनी राय, अपना आराम सब कुछ कुर्बान कर देती हैं ताकि दूसरे आपसे नाराज़ ना हो। हम ससुराल में आते ही हमारे बहुत से ड्रीम्स होते हैं, हमारे बहुत से गोल्स होते हैं जो हम सारा कुछ कुर्बान कर देती हैं और हम छोड़ देती हैं कि हमने वो ड्रीम नहीं पूरे करने, हमने वो गोल नहीं पूरे करने, सिर्फ़ किस लिए कि ताकि हमारे ससुराल वाले हमसे खुश हो जाएं। हम इनको खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, बताएं। हम इनको खुश करने के लिए अपना सुकून, अपना आराम सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हमारी सास ना नाराज़ हो जाए, हमारे सास को बुरा ना लग जाए, ससुराल वालों को ना बुरा लग जाए। ऐसे ही है। लेकिन क्या आपने कभी किसी को सिर्फ़ इसलिए हाँ की है क्योंकि आप नहीं करने से डरती हैं, आप में हिम्मत नहीं है कि आप किसी को इनकार कर सकें? यही वो आदत है जो आपके अंदर से खोखला कर रही है। अब आप ये देखें, मुझे ये बताएं, कौन सी ऐसी औरत है, मेरे ज़रा सामने आए, जिसने अपने आप को थका दिया है, अपने आप को ससुराल में हलकान कर दिया है, काम कर कर के, बच्चे भी संभाल रही है, काम भी कर रही है और उसको अवार्ड मिल रहा है। इनफैक्ट मैंने तो ऐसी ऐसी औरतें देखी हैं जो घर का काम भी करती हैं, बाहर भी जॉब कर रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, ससुराल को भी संभाल रही हैं, लेकिन बाद में उन्हें क्या सुनने को मिलता है? सिर्फ ताने कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो,
تم تو گھر سے باہر رہتی ہو، تمہاری تو موجیں ہیں، تم تو یہ ہو، تمہیں تو گھر کے کام نہیں کرنے پڑتے. ایسے ہی ہے نا، جو ورکنگ لیڈی ہیں ان کو تو یہ باتیں سننے کو عام ملتی ہیں. اب چاہے وہ اپنی تنخواہیں، اپنی پیسہ ان لوگوں پہ لٹا رہی ہیں، لیکن مل کچھ بھی نہیں رہا. یہ وہ عادت ہوتی ہے جو آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. آپ سوچتی ہیں یار میں اتنا کچھ تو ان کے لیے کر رہی ہوں، پھر آخر کیا کمی ہے ایسی کہ یہ لوگ خوش نہیں ہو رہے؟ کیوں یہ لوگ جو ہے میرے اندر کیا کمی رہ گئی ہے؟ کہاں میں غلطی کر رہی ہوں؟ اپنے آپ کو ہر وقت یہی سوچتے رہنا. اچھا، میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالا تھا، صرف جو ہے وہ کیک کو کلر دینے کے لیے ہلکا سا لائٹ سا ڈالا تھا. آپ نے بھی ڈالا ہے تو بالکل مائنر سا ڈالنا ہے، بالکل تھوڑا سا ڈالنا ہے، زیادہ نہیں ڈالنا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ بالکل ہی پیلا سا ہو جائے. تو آپ نے بالکل لائٹ سا ڈالنا ہے، تاکہ میں نے جو ہے کیک کو کلر دینے کے لیے ڈالا تھا. جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا شروع میں کہ کس طرح کیک کو کلر آیا ہوا تھا. اب آپ آگے بھی دیکھیے گا، کیونکہ یہ وہ کلر ہوتا ہے جو اکثر ہم بیکریز پہ یا بازار پہ دیکھتے ہیں نا. تو بس یہ ہلکا سا لائٹ سا آپ نے کلر دینے کے لیے ڈالنا ہے، زیادہ نہیں ڈالنا. اگر ہے تو ڈال لیں، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے پاس تھا تو میں نے ہلکا سا ڈال لیا تھا. تو خیر کوشش کریں کہ ہر روز دیکھیں بڑی باتوں پہ نہ صحیح، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ کہنا شروع کریں، سٹارٹ لینا شروع کریں. ایسا ایسا بڑی باتوں پہ بھی انکار کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، خود کو یاد کرائیں کہ ہر ایک کو خوش رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ہر ایک سے آپ کو جو ہے اپنا سکون برباد کرنا اٹس ناٹ یور رسپانسبلٹی. تو اپنے آپ کو یہ چیز آپ نے یاد کروانی ہے. ٹھیک ہے، ہر روز اپنے آپ کو یہ چیز یاد کروانی ہے. ہر ایک کو خوش کرنا، پیپل پلیزنگ کرنا، یہ چیز آپ کی ہیلتھ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی جو ہے لائف کے لیے بہت زیادہ ڈینجر ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے، اپنے جو ہے اگر آپ ہر کسی کو خوش رکھتی ہیں یا ہر کسی کو پیپل پلیزنگ بہت زیادہ کرتی ہیں، تو پلیز آج سے ہی کرنا بند کر دیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، خود سے مقابلہ اور دوسروں سے جو ہے وہ موازنہ، کمپیئر کرنا. سوشل میڈیا کھولتے ہی دوسری عورتوں کی زندگی، ان کا لک، ان کے شوہر، ان کا گھر دیکھ کر خود کو کمتر سمجھنا. اپنے ہی گھر میں اپنی دیورانی سے، اپنی جٹھانی سے، اپنی نند سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا اندر ہی اندر. اچھا، بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں میں تو کمپیئر نہیں کرتی، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی آپ کی خوشی کو ہر روز تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ چوس رہی ہوتی ہے، یہ والی عادت جو ہوتی ہے. کیونکہ ہم دوسروں کو اتنا زیادہ اپنے آپ سے کمپیئر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے ہمیں وہ چیز ہمیشہ کم لگتی ہے. ہم اتنے ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز ٹھیک لگتی ہی نہیں ہے. جو چیز دیکھیں، دوسروں کی جو چیز بظاہر دکھائی جاتی ہے نا، ویسا ہوتا نہیں ہے. اگر آپ اپنی جٹھانی کا گھر دیکھ رہی ہیں، دیورانی کا گھر دیکھ رہی ہیں کہ یار یہ تو اپنے بچوں کے ساتھ بڑی خوش ہے، واہ بڑا پیسہ کما رہی ہے، بڑی خوش ہے، بڑی یہ ہے، بڑی وہ، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے پیچھے اس کی اسٹرگل کتنی ہے. اس کو اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. اب مجھے جتنے ایسے میسیجز آتے ہیں، بات ہوتی ہے کہ وہ یہی کہتی ہیں ابھی ہماری دیورانی تو بہت زیادہ مطلب ٹھیک ہے، باہر جاتی ہے، کماتی ہے، ہاں تو ہم لوگ جو ہیں وہ تو بھائی گھر کے کاموں میں پڑے رہتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ اس کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ آپ خود کو دیکھیں. ہو سکتا ہے اس کا باہر جانا، گھر سے کمانا اس کے لیے پتہ نہیں کتنا مشکل کام ہوتا ہوگا. اور کون عورت چاہتی ہے کہ وہ گھر سے باہر جائے، کمائے، اور پھر اس کے بعد گھر آ کے بچوں کو دیکھے؟ ہے نہ نیندیں پوری ہونی، نہ کچھ ہونا. کون عورت چاہے گی؟ کوئی بھی نہیں. ہر عورت چاہتی ہے کہ یار میں ریسٹ کروں، میں آرام کروں. ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر مت کیا کریں کہ اس نے یہ لے لیا تو میں نے نہیں لیا، وہ یہ پہن رہی ہے تو میں یہ نہیں پہن رہی. ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے آپ، اپنی پسند، خود کو تھوڑا سا یونیک رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو نوٹس کریں، ٹھیک ہے، لوگ جو ہے آپ کا جو آپ کے بارے میں اچھا بولے، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو یونیک رکھیں. اب یہ دیکھیں، اگر آپ کی دیورانی ٹاکسک ہے، چگلیاں کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، اور آپ بھی کہیں بھائی اس کی تو بڑی باتیں ہوتی ہیں، اسے سارے پوچھتے ہیں، مجھے بھی ایسے ہی کر دینا چاہیے.
تو پھر مجھے ایک بات بتائیں، آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی وہی ہیں جو وہ ہے۔ تو جب بھی آپ کہیں محفل میں بیٹھیں، لوگوں میں بیٹھیں، گیدرنگ میں بیٹھیں، تو آپ جو ہے اپنے آپ کو یونیک رکھیں، آپ کی یونیک باتیں ہونی چاہیے، آپ کے ورڈز الگ ہونے چاہیے باقی لوگوں سے۔ اگر باقی لوگ آپ کی چغلیاں کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھی چغلیاں ہی کرنی ہیں۔ آپ کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی چغلی کرے یا غلط بات کرے تو آپ اس کو شٹ اپ کال دے دیں، یا اس کو اتنا خاص رسپانس مت دیں، کیونکہ جو بندہ چغلیاں کرتا ہے یا جو وہ کرتا ہے اس کو رسپانس چاہیے ہوتا ہے، اس لیے پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ یار میں کوئی آگے سے رسپانس ملے مجھے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا آپ دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے، اپنا موازنہ کریں گے، اتنا آپ کی لائف سے خوشی دور بھاگتی جائے گی، کیونکہ آپ اپنے اصل سے خوش نہیں ہوتے، آپ دوسروں کا دیکھ کے نا خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ دوسروں کا اصل ہے بھی یا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا میں ماچس کی تیلی سے اس کو اس طرح کر رہی تھی لیول اس کا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ببلز بن جاتے ہیں، اور جب ببلز بن جاتے ہیں وہ کیک کو نیچے سے پکنے نہیں دیتے، پھولے نہیں دیتے، کہیں کہیں کچا رہ جاتا ہے۔ تو بس وہی میں ببلز توڑ رہی تھی۔ اگر آپ بھی جو ہے وہ اپنا کیک اس طرح بنائیں تو ضرور یہ ببلز جو ہے توڑ لیا کریں۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے نا اس کو چھری سے کرتے ہیں، تو چھری سے مت کیا کریں، چھری سے جو ہے نا وہ ایک سپنج اس کے اندر نا جو ہمارا یہ ہوتا ہے بیٹر ہوتا ہے، اس کے اندر کٹ سے لگ جاتے ہیں، جس سے ہمارا کیک پھولتا نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کوئی ماچس کی تیلی لے لیں۔ اچھا، یہ ہے جی کوکونٹ کا پاؤڈر، یہ ساتھ میں نے چینی کا شیرہ سا بنا لیا تھا تھوڑا سا، اور کیک جی فائنلی میرا بن کے ریڈی ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اس کا کلر، دیکھیں کتنا پیارا آیا ہے نا۔ اچھا، اس کو نا آپ نے ٹھنڈا کر کے نکالنا ہے۔ میں اس کو گرم گرم ہی نکال لیا تھا کیونکہ بچے بڑا ضد کر رہے تھے کہ بس مما دے دو دے دو دے دو، میں نے کہا اچھا جی۔ اچھا، آپ نے اس کو نکالنا ہے ٹھنڈا کر کے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹھنڈا ہونے دینا ہے، اس کے بعد یہ خود بخود نکل جائے گا، اور یہ کاغذ بھی خود بخود ہی نکل جائے گا۔ آپ دیکھیے گا کتنا مزے کا بنا ہے، نہ نیچے سے کوئی جلا ہے، اس کا کلر دیکھیں نیچے سے کتنا خوبصورت آیا ہے، براؤن سے کلر کا اس کا کلر آیا ہے، تو بہت ہی مزے کا بنا تھا۔ میں تو خود بہت حیران ہو گئی تھی کیونکہ مجھے نہیں تھا آئیڈیا کہ یہ اتنا پیارا بن جائے گا، اتنا مزے کا بن جائے گا، لیکن پھر بھی بہت زبردست بنا ہے، بہت مزے کا بنا تھا۔ آپ لوگ ضرور اس کو گھر میں ٹرائی کیجیے گا، اس کی بہت ہی آسان اور بس اس کے لیے آپ کو کوکونٹ کا پاؤڈر چاہیے، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں نے بازار سے منگوا لینا ہے اس کے اوپر لگانے کے لیے، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر اور کچھ بھی نہیں لگانا، نہ کوئی بادام نہ پستہ، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ چلو ہم ایکسٹرا لگا لیں، اس سے اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ اور اس کی جو ایک لک ہے وہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ یہ کوکونٹ کا ہے۔ ہم نے اکثر بازار میں کھاتے ہوتے تھے، مجھے یاد ہے میں چھوٹی ہوتی تھی نا تو میں اکثر دکان سے لے کے کیک کھاتی ہوتی تھی، سیم وہی والا ذائقہ آیا ہوا تھا، میں دیکھ رہی تھی، میں نے کہا یار یہ تو بالکل ویسا ہی ہے۔ اچھا، میرے تھوڑے سے جو ہے وہ پیسز تھوڑے موٹے تھے، لیکن آپ اس کو چاہیں تو درمیان سے کٹ کر سکتے ہیں، میں نے اس کو درمیان سے کٹ نہیں کیا تھا کیونکہ میرا کیک اتنا موٹا نہیں تھا، ظاہر ہے میرا بیٹر بھی تھوڑا تھا 1 کپ کا، نہیں تو 2 کپ کا جو بیٹر ہوتا ہے نا پھر وہ اس کو تھوڑا سا جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں، بہرحال میں نے نہیں کیا تھا اس کو درمیان سے کٹ، میں نے کہا کوئی خاص ضرورت تو ہے نہیں اس کو کٹ کرنے کی، تو بس ایسے ہی پھر میں نے بنا لیے تھے، لیکن بہت بہت مزے کا اور بہت زبردست کیک بنا تھا، ذائقہ بہت اچھا تھا اس کا، بہت بہت مزے کا بنا تھا، آپ لوگ بھی اس کو لازمی ٹرائی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، خیر، ہم کر رہے تھے اپنی عادتوں کے بارے میں بات، تو خود کو جو ہے کمپیئر کرنا، تو یہ بہت ہی بڑی ایک کہہ دیں کہ ٹاکسک عادت ہوتی ہے آپ کی، پلیز یہ مت کیا کریں، خود کو کمپیئر بالکل بھی مت کیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جو چہرہ ہنس رہا ہے اس کے پیچھے کوئی دکھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ اب جیسے کل میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ابھی کل کی بات ہے، میری ایک لڑکی سے بات ہوئی ہے، وہ آؤٹ آف کنٹری رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ کہ اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا، میری اس سے بات ہوئی کافی دیر واٹس ایپ پہ، تو وہ میں نے اس کی باتوں کا ایک اندازہ لگایا کہ وہ اپنی جیٹھانی سے خود کو بہت کمپیئر کر رہی تھی، بہت کمپیئر کر رہی تھی، میری جیٹھانی کو یوں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ اچھا، خیر میں خاموش رہی، مجھے بعد میں جب اس نے یہ بات بتائی کہ اس کے بچے اب نارمل ہیں، تو میرے بچے الحمدللہ ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو یہ بتایا، میں نے کہا آپ سب کچھ چھوڑ دیں، آپ نے اس کے بچوں کی سٹرگل نہیں دیکھی، اولاد کی آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے، بالکل اب نارمل بچوں کو پالنا آپ کو پتہ ہے کتنا سٹرگل کا کام ہوتا ہے، گھر سے باہر جاب کرنا، پھر آ کے اب نارمل بچوں کو بھی سنبھالنا، تو مطلب میں کہتی ہوں کہ یار
آپ اتنا زیادہ ہم لوگ ناشکر ہو چکے ہیں کہ جو ہمارے پاس چیز ہوتی ہے اللہ نے ہمیں دی ہوتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. تو اس کی قدر کیا کریں. میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کی بیٹیاں ہیں وہ بیٹے والوں کو مطلب ایسے دیکھ رہی ہوتی ہیں حسرت سے کہ ہمارے پاس تو بیٹا نہیں ہے, ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے, ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے, ادھر دیکھو ذرا کتنے بیٹے ہیں. تو یار دیکھو, جو بیٹے والے ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر انسان کی اس دنیا میں اپنی ویلیو ہے, چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے. بیٹی کی ویلیو سے انکار نہیں کیا جا سکتا, بیٹے کی ویلیو سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو بس جو ہے نا شکر ادا کیا کریں. آپ کا چاہے بیٹا ہے چاہے آپ کی بیٹی ہیں, بس شکر ادا کیا کریں اور بس یہی کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے کام سونپا ہوا ہے ان کی تربیت کا, دعا کہ تو مجھے اتنی ہمت دے کہ میں تیرے اس کام میں پوری اتر سکوں, میں یہ کام صحیح طریقے سے کر سکوں. بس ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کمپیئر کرنا, اپنے آپ کو دوسروں کی طرف دیکھ کر کہنا کہ اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے, تو یہ عادت آپ آج کی آج ہی نکال دیں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہی وہ زہریلی عادت ہوتی ہے جو آپ کی خوشی کو ہر روز تھوڑا تھوڑا کم کر دیتی ہے. سوشل میڈیا پہ جو دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت کا صرف ایک فلٹر شدہ ٹکڑا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے, اب دیکھیں جب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جب میں پہلی دفعہ گئی تھی, جانے سے پہلے میں نے مری کو, جب میں نے اس کی ریلز دیکھی, اس کا تھوڑا سا دیکھا تو مجھے بہت خوبصورت, نو ڈاؤٹ مری اب بھی بہت خوبصورت ہے, لیکن وہ جو ہم دریا, وہ پہاڑ کی جو گرینری, اور ہم کہہ رہے تھے پتہ نہیں کتنا شدید گرین ہوگا, کیا ہوگا, ایسے ہر چیز ویسی ہی ہے, لیکن وہ کلر ویسے نہیں ہے جو فلٹر میں ہے. مری میں بھی جو ہے وہ شور بھی ہے, مری میں ہر چیز ہے, لیکن سب چیزیں فلٹر کی ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, کچھ چیزیں فلٹر کی ہوتی ہیں, آپ یہ بھی یاد رکھیں. تو زندگی میں بھی اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ فلٹر کر کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ دیکھ نہ سکے انہیں. ایک سمپل ایگزامپل میں آپ کو اس کی ایک اور دیتی ہوں, میری ہی لائف کی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا ایک چینل ہوتا تھا, میک اپ کا چینل تھا بہت پہلے. تو اچھا, میرے سے ایک بہت ہی پرانی بندی نے, 3-4 سال پرانی بندی, جس کا مجھے فیس بک پہ ٹیکس آتا ہے اور مجھے بولتی ہے کہ آپ تو بہت ہی پیاری تھیں, بڑی ہو. حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اب پیاری نہیں ہوں, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جیسا بنایا میں اب بھی ایسی ہوں. اچھا, میں ہمیشہ شروع سے ہی ایسے اسمارٹ تھی شادی سے پہلے, اور جب میرا وہ میک اپ کا چینل بنایا تھا میں نے, جب میں ویڈیوز بناتی تھی, اس وقت میں پریگننٹ تھی, 3 منتھ میری پریگننسی تھی. تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ میں ذرا اس کو ماڈرن ٹچ دیتی تھی, بڑا میک اپ شیک اپ کر کے, فلٹر شلٹر لگا کے لوگوں کے سامنے آنا, یہ وہ. تو اس پہ یہ تھا کہ لوگوں نے سمجھا کہ اب جب مجھے لوگ دیکھتے ہیں اس چینل سے کمپیئر کر کے کہ آپ تو بہت ہی موٹی تھیں, یہ وہ, تو پھر میں اتنا ہنسی, میں نے اس کو بولا کہ دیکھو وہ میک اپ تھا, وہ چینل ہی میک اپ کا تھا, اس چینل میں سارا کچھ فیک ہی تھا. اور یہ جو میک اپ ہوتا ہے نا یوٹیوب پہ, یہ 100% کیا میں کہتی ہوں 110% فیک ہوتا ہے, ریالٹی میں ایسا نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں یہ جو جتنے میک اپس کے چینل ہیں, اس میں سے آدھے سے زیادہ عوام ایسی ہے جس کو میک اپ آتا ہی نہیں ہے. مجھے نہیں آتا تھا, میں صرف دیکھتی تھی اور کر لیتی تھی لوگوں کو کاپی, مجھے لائنر تک لگانا نہیں آتا اب بھی. تو میں نے یہ دیکھا کہ یار لوگ کتنی جلدی ایک فلٹر کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ریالٹی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے جسے لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور جس کو لوگ بیماری کا, گھر ٹوٹنے کا وہ سمجھ لیتے ہیں. او مجھے لگا آپ کے تو شوہر نے دوسری شادی کر لی, آپ کا تو گھر نہیں ہے, اب تو ایسی باتیں کرتی ہیں. مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر میں کوئی یوٹیوب پہ ایسی باتیں کرتی ہوں یا میں ویڈیوز بناتی ہوں تو اٹس مین کہ میری ریئل لائف ایسی ہے؟ مطلب میں کہتی ہوں لوگ یوٹیوب کو کتنا حقیقت سے جوڑ لیتے ہیں, سوشل میڈیا کو. تو پلیز خود کو اس چیز سے باہر نکالیں. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ دکھی دکھ رہا ہے وہ ریئل میں بھی دکھی ہے, نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں عادت نمبر 3 کی, زہریلے رشتے, ٹاکسک رشتے, جو سب سے خطرناک ہوتے ہیں, ہماری لائف کو مطلب دیمک کی طرح کھا جاتے ہیں. وہ رشتے جہاں آپ کی عزت نہیں ہوتی نا, جہاں آپ کو بار بار نیچا دکھایا جاتا ہے, لیکن پھر بھی آپ وہاں رکتی ہیں کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. سنیں, جو رشتوں آپ کو برباد جو ہے نا ہر بار رلاتے ہیں, روتے ہوا چھوڑ جاتے ہیں, وہ رشتہ نہیں ہوتا, وہ سزا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اور کوشش کریں اس سزا سے جتنی جلدی جان چھڑوا لیں اپنے آپ کی طرف توجہ دینا شروع کر دیں. ٹاکسک رشتوں میں جا کر بار بار بیٹھنا، لوگوں کو یہ کہنا بھی ہاں تم تو بہت اچھی ہو، مطلب ایک وہ کہ فلٹر شدہ باتیں کرنا، ریالٹی سے ہٹ کے باتیں کرنا. ٹھیک ہے، اگر آپ سچ نہیں بول سکتے اگلے بندے کے سامنے بھی تم ایسی ہو تو پلیز انہیں جھوٹا دلاسا بھی مت دیں. ان سے فاصلہ رکھیں، باؤنڈریز رکھیں. ان کو اتنا زیادہ مت سر پہ چڑھائیں کہ بعد میں آپ کو بہت تکلیف ہو کہ یار دیکھو میں نے تو اس کی بڑی عزت قدر کرتی تھی، یہ مجھے ایسے تانے دیتی ہے، مجھے ایسے باتیں سناتی ہے. اپنی خاموشی کو عزت سمجھنا. بہت سی عورتیں اپنے دل کی بات، اپنا درد، اپنی تکلیف چھپا لیتی ہیں اور اسے صبر کا نام دے دیتی ہیں. لیکن ہر خاموشی صبر نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ صرف دبا ہوا غصہ بھی ہوتی ہے جو اندر ہی اندر آپ کو کھا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو غصہ آئے، کبھی غصہ آئے اور آپ کو لگے کہ یار یہ بات بالکل ناجائز تھی، یہ میرے کریکٹر پہ بات کی گئی تھی، تو میرے خیال سے وہاں پہ آپ کو بولنا چاہیے. وہاں پہ تھوڑا بہت آپ کو بولنا چاہیے. بہت سی عورتیں جوائنٹ فیملی میں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں بولتی. ان کے بچوں کو، چاہے پھپھو ہے، چاہے دادی ہے یا کوئی ہے، وہ ان کو مار رہی ہوتی ہیں، وہ نہیں بولتی. آپ کو خود کے لیے بولنا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے تھوڑا بہت اسٹینڈ لینا چاہیے. لیکن تھوڑا بہت آپ کو ضرور بولنا چاہیے. یار میں یہی کہوں گی، بالکل خاموش ہو جانا بالکل اس بات پہ کہ میں تو صبر کر رہی ہوں. دیکھیں صبر کرنا اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کو نہیں کہا کہ بیٹا جی آپ کو سرے عام بے عزت کیا جا رہا ہے اور تم چپ کر کے کھڑی ہو کے صبر کر رہی ہو. آپ کو میں نے زبان دی ہے، آپ کو میں نے کانفیڈنس دیا ہے، تھوڑا سا ہمت رکھو اور تھوڑا سا اپنے لیے بولو. اپنے لیے بولنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. نیگیٹو سوچ اور خود پر شک کرنا، سیلف ڈاؤٹ، یہ ہمیں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، ہم عورتوں میں بہت عام ہو گیا ہے. میں یہ نہیں کر سکتی، میں کافی اچھی نہیں ہوں، میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں، میں چائے اچھی نہیں بناتی، میں کافی اچھی نہیں بناتی، میں کھانا اچھا نہیں بناتی، میرا تو کلر کا بلیک ہے، میرا تو وزن بھاری ہے، میں تو کچھ کر نہیں سکتی. وہی بات، یعنی یہ جملے بار بار خود سے کہنا، یہی الفاظ آہستہ آہستہ آپ کی سوچ بن جاتے ہیں اور آپ کی حقیقت بھی بن جاتے ہیں. لیکن جو چیز ہم سوچتے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں ہماری لائف میں ہو بھی رہی ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے. یہ جو ہمارے مائنڈ میں سوچ ہے نا، یہ ایویں نہیں آ جاتی، ایویں نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی میں سوچیں بھری. جو چیز ہم سوچتے ہیں کہیں نہ کہیں ہماری ریئل لائف میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں تو لوگ بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو چیز میں سوچ ہی رہی تھی، دیکھو ذرا کیسے ہو بھی گئی. ایسا ہوتا ہے نا، کوئی چیز آپ سوچ رہی ہوتی ہے، کسی مہمان کے بارے میں آپ سوچ رہی ہو، کسی انسان کے بارے میں آپ سوچ رہی ہو، اور تھوڑی دیر بعد دیکھو گی وہ انسان آپ کے گھر چلا آ رہا ہے، آپ کہتے واہ یار یہ بڑی عمر ہے، میں تو ابھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی. تو آپ خود سوچیں، جب آپ انسانوں کے بارے میں سوچتی ہیں اور وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، تو جو حالات ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتی ہیں، کیا وہ نہیں آپ کے سامنے آئیں گے؟ یا اپنے آپ کو جو آپ برا بھلا کہتی ہیں، کیا وہ چیز نہیں آپ کے سامنے آئے گی؟ تو اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، اچھا سوچیں گی تو لائف میں اچھا ہی ہوگا. برا سوچیں گے تو لائف میں برا ہوگا. یہ بھی بات یاد رکھیں. اچھا سوچیں، زندگی میں اچھا سوچنے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے، اپنے جو آپ بار بار خود سے کہتی ہیں وہی آپ بن بھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو کیا کہتی ہیں؟ تم تو کچھ کر نہیں سکتی. اور دیکھیں میری ایسی عورتوں سے بات ہوتی ہیں جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے، آئی ٹی میں اتنا انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اتنی سائنس پڑھی ہوئی ہے، اتنے اچھے سبجیکٹس پڑھے ہوئے ہیں. ایک لڑکی سے میری بات ہوئی، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ بتا رہی تھی مجھے کہ ابھی میں جو ہوں وہ بچپن میں اپنی ادھر ہوتی تھی، اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی، آؤٹ آف کنٹری آسٹریلیا. تو وہ بتاتی ہے کہ ابھی میری شادی پاکستان ہوئی اور میں نے آسٹریلیا سے پڑھا ہوا ہے، اور میں نے کافی اچھا پڑھا ہے، میں جاب بھی کرتی ہوتی تھی پہلے، میں بہت اچھا وہ کرتی ہوتی تھی. لیکن اب پاکستان میں آ کے پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کچھ کر نہیں سکتی. میرے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے جیسے میرے اندر پہلے تھی. میں بہت اچھا کام کیا کرتی تھی پہلے، اور میں ایک ٹائم میں اتنے کام کرتی تھی، لیکن اب میں نہیں کرتی. میں نے کہا یہ آپ کی سوچ ہے اور اس نے آپ کو ایسا بنا دیا ہے. اتنے سال ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو جب یہ سوچو گی کہ کچھ کر نہیں سکتی تو ظاہر ہے ایک دن ایسا آتا ہے جب واقعی میں ہی آپ کچھ کر سکتی. تو یہ آپ کی سوچ ہے.
جو آپ کہتی ہیں نا میں کچھ کر نہیں سکتی، یہ آپ کی سوچ ہے، اور وہ سوچ ایک دن حقیقت بھی بن جاتی ہے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو الفاظ کہیں. پاسٹ کو بار بار یاد کرنا، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میں بہت سی بری یادیں ہوتی ہیں، بری باتیں ہوتی ہیں، تو کچھ پرانی غلطیاں ہوتی ہیں. بار بار ان کو ذہن میں دہرانا آپ کی خوشی کو اپنے پاسٹ کے ہاتھوں قربان کر دیتی ہیں. دیکھیں جو ہو گیا ہے پاسٹ میں وہ ہو گیا ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کوئی بات نہیں، مطلب چھوڑ دے. بار بار اس چیز کو دہرانا، اس چیز کو جو ہے وہ بار بار اپنا کرنا کہ یار میں مطلب میرے سے تو یہ ہو گیا تھا. بات اب میری پرسوں ایک لڑکی سے بات ہوئی تھی، اس کا یہی تھا مسئلہ پاسٹ کا. یونیورسٹی کی باتیں وہ آج بھی یاد کرتی ہے، اس کی شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں آپ کا پاسٹ ہے، گزر گیا ہے، اچھی ہے بری ہیں یادیں انہیں بھول جائیں، زندگی میں آگے بڑھیں. کیونکہ جب تک ہم اپنے پاسٹ کو نہیں چھوڑتے ہم اپنے حال کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم اپنے حال کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں کہ آج آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، یہ سارا کچھ ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے. اپنی جسمانی صحت کو اگنور کرنا، نیند پوری نہ کرنا، کھانا وقت پر نہ کھانا، اپنے جسم کے لیے وقت نہیں نکالنا، اپنی باڈی کی کیئر نہ کرنا، یہ عادت آہستہ آہستہ یقینی طور پر آپ کی صحت کو تباہ کر دیتی ہے. اپنا خیال رکھا کریں، اپنے آپ کو وقت دیا کریں، اپنی کیئر کیا کریں. نہ کہ ہر وقت جو ہے یہ سوچنا کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ ہے وہ ہے، مطلب لوگوں کے بارے میں مت سوچا کریں، اپنے بارے میں سوچا کریں. اپنا خیال رکھیں، خود کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. جب آپ پہلے خود کو ٹھیک کریں، بعد میں دوسروں کو ٹھیک کر لینا. بھائی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں دوسروں کو ٹھیک کرنے، اپنا سوچتے ہی نہیں ہے نا، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. پہلے اپنا گریبان دیکھو وہ کہتے ہیں نا، پھر بعد میں دوسروں کو دیکھنا. وہی بات ہے، ہم اپنی دیورانیاں جٹھانیوں کو ٹھیک کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن خود کو نہیں دیکھتے. ہم ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری جٹھانی ایسی ہے، رانی ایسی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن کبھی خود کو بھی دیکھ لیا کریں بھائی، کبھی خود کے گریبان میں بھی جھانک لیا کریں. تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر بعد میں دوسروں کے بارے میں بات کیجیے گا. ہر بات دل پہ مت لیا کریں. کسی کی ایک عام سی بات کو جو ہے نا گھنٹوں سوچتے رہنا، ایسے الگ الگ زاویوں سے جو ہے نا تجزیہ کرنا، خود کو ذہنی طور پر تھکا دینا، یہ وہ عادت ہوتی ہے جو رات کی نیند بھی چھین لیتی ہے. ٹھیک ہے. اپنی کامیابیوں کو نظر انداز نہ کریں. چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو کچھ خاص نہیں کہہ کرنا نظر انداز نہ کیا کریں. صرف ناکامیوں پہ توجہ دینا نہیں ہے ضروری. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ ناکامیوں پہ توجہ دیتے ہیں، ہم لوگ کامیابیوں کو بھول جاتے ہیں. جو ہماری لائف میں اچھا ہوا ہوتا ہے اس کو بھول کر ہم لوگ جو لائف میں برا ہوا ہوتا ہے نا اس پہ نظر رکھتے ہیں. اگر ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں، وہاں پہ اگر ہماری ساس نے ہمیں کچھ کہہ دیا تو ہم اس فنکشن کو چھوڑ کر ہم اس ساس کے اس تانے کے اوپر ہماری جو ہے پورا فوکس چلا جاتا ہے جس نے ہمارا فنکشن خراب کر دیا ہوتا ہے. اگر آپ اپنی جیت کو خود نہیں مانیں گی تو دنیا بھی نہیں مانیں گی. تو دوستو یہ تھی وہ 10 جو ہے نا ٹاکسک ہیبٹس جو خاموشی سے عورتوں کی زندگی برباد کر رہی ہے. آپ سچ مچ بتائیں کامنٹس میں کون سے نمبر پر آپ نے خود کو پہچانا ہے، کون سی ایسی عادتیں ہیں جو آپ کے اندر ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا جنہیں سننے کی ضرورت ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مس نہ ہو. کیونکہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ان زہریلی عادتوں کو ممکنہ طور پر کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. ویسے تو شاید آپ نے اسی ویڈیو میں سیکھ لیا ہوگا انشاءاللہ. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انسٹاگرام کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں جا کر آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم بات کر رہتے ہیں تھوڑا سا کیک کا. میں آپ کو ریسیپی بتا دوں. سب سے پہلے جو میں نے اس کیک میں ایڈ کیا تھا، ایک انڈا لیا تھا میں نے، اور آئل لیا تھا، اور چینی میں نے جو تھی اس کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا. آپ کے پاس بیٹر ہے تو بیٹ کر لے، میرے پاس بیٹر نہیں ہے تو میں نے اس کو گرینڈ کر لیا تھا. اچھے طریقے سے آپ نے اس کو گرینڈ کرنا ہے تاکہ یہ فلفی سا بن جائے، بالکل ایک چیز ہو جائے، بالکل چینی پس جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے میدا لینا ہے، بیکنگ پاؤڈر لینا ہے، اور تھوڑا سا نمک ایڈ کرنا ہے. وینیلا ایسنس ہے تو وہ ڈال دیں کیونکہ اس سے انڈے کی اسمیل جائے گی. ویسے تو نمک سے بھی چلی ہی جاتی ہے اسمیل، لیکن میرے پاس وینیلا ایسنس نہیں تھا تو آپ اگر نہیں، مجھے ویسے بھی اس کی خوشبو نہیں پسند تو اس لیے میں وہ نہیں ایڈ کرتی.
ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو بیٹر بنایا تھا انڈے کا، گھی کا اور اس کا چینی کا، وہ آپ نے اس کے اندر ہلکا ہلکا مکس کرنا ہے اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ایڈ کرنا ہے نیم گرم، تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے سارا سامان. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے جو ہے اس کو چولہے پہ رکھ دینا ہے. تقریباً یہ آپ کا آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. اگر آپ اس کو بیک کرنا چاہتی ہیں تو بیک کر لیں، لیکن میں نے اس کو پتیلے کے اندر بیک کیا تھا. اوون میں اگر کرنا چاہتی ہیں تو وہاں کر لیں. ٹھیک ہے. اوکے جی، اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملیں گے کل نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.